अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम का नाम है गुड मॉर्निंग कराची और मेरा नाम है मोहम्मद यासिर। नज़ीर पर प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची में मुख्तलिफ मामलों पर गुफ्तगू की जाती है। अवामी नौइयत के मामलों और मसाइल प्रोग्राम में ज़ेर बहस आते हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल पर आजकल गुफ्तगू हो रही है। सियासी सूरत हाल जानने में लोग ज़्यादा दिलचस्पी भी रखते हैं और ख़ास तौर पे जिस तरह की और जिस नौइयत की ख़बरें आ रही हैं, गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी इस हवाले से बड़ी तफसील से गुफ्तगू कर चुके हैं कि ये सिलसिला कोई नया नहीं है, माजी में भी इसी तरह के मामलात रहे हैं। बहरहाल अब आगे की बात करना होगी, समझना होगा कि जो मुल्की मसाइल हैं इनका हल कैसे निकाला जाएगा और बार बार आजमाए हुए लोगों को एक दफ़ा फिर अगर मौका दिया जाएगा तो उसका नतीजा क्या निकल सकता है, ये समझने की कोशिश करें। पहले यकीनन सूरत हाल इस हवाले से भी थोड़ी मुख्तलिफ हुआ करती थी कि ये जो आजकल ज़राए हैं, ख़ास तौर पे सोशल मीडिया और इस तरह के जो दीगर ज़राए हैं, ये पहले दस्तयाब नहीं थे और अब इनके आ जाने के बाद जो पैगाम रसानी का जो सिलसिला है वो पहले से ज़्यादा मौसर हो चुका है। एक जगह से दूसरी जगह पैगाम पहुंचाना ये निस्बतन आसान काम है और इसके ज़रिए बड़ी तेज़ी से इत्तलात एक दूसरे तक पहुंचती हैं। यहाँ बात सही और गलत की नहीं है, मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि इत्तला एक जगह से दूसरी जगह बआसानी पहुँचाई जा सकती है। तो बहरहाल अब क्योंकि ये सिलसिला बहुत तेज़ हो चुका है तो कोई भी बात छुपाना अब थोड़ा मुश्किल काम है। तो बहरहाल अब देखना ये है कि ये जो आम इंतखाबात हैं इसका क्या नतीजा निकलता है और उससे भी ज़रूरी ये है कि रोज़ाना की बुनियाद पर आप देख रहे हैं तमाम ही प्रोग्राम्स के अंदर इस मौजू पर गुफ्तगू हो रही है कि आया ये जो आम इंतखाबात हैं इनका इनेकाद मुमकिन है या नहीं है। हालात किस तरफ इशारा कर रहे हैं, ख़ास तौर पर जो मौशी सूरत हाल है उसमें कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही और जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं अब लोग सोचने पे मजबूर हैं कि इससे मईशत किस तरफ जाएगी और आने वाली फिर जो हुकूमत होगी उसके लिए मज़ीद कितनी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। और फिर ये कि सियासी जोड़ तोड़ का सिलसिला बाम उरूज पर है, पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी माजी में देखते आए हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के इत्तेहाद हो रहे हैं, ताकत का मुजाहरा किया जा रहा है, हर शख्स अपनी बरतरी साबित करने की कोशिश कर रहा है और ये जो जल्द से जुलूस हैं, रैलीज़ हैं, ये भी आपके सामने हैं। इन मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। मुल्की सियासी सूरत हाल पर मुअज़्ज़ज़ मेहमान स्टूडियोज़ में तशरीफ़ फरमा हैं, उन्हें खुशामदीद कहूँगा और उसके बाद फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाऊँगा और साथ ही के जो पैगामात आपके हम तक पहुँचते हैं उनको भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल किया जाता है। याद रखें कि बहुत सारे लोग अमूमन ये पैगामात जब भेजते हैं तो ये कहा जाता है कि आप हमारे पैगामात को या हमारे जो सवालात हैं उसको प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनाते। ऐसा कतई नहीं है। जितने भी पैगामात और मैसेजेस हम तक पहुंचते हैं बज़रिया सोशल मीडिया तक, मुझ तक, मेरी कोशिश होती है प्रोग्राम में उनको ज़रूर शामिल करूँ। मुअज़्ज़ज़ मेहमान अनवर खुर्शीद साहब तज़कियाकार की हैसियत से तशरीफ़ फरमा है। आप हमारे प्रोग्राम्स में उन्हें देखते हैं, उनकी गुफ्तगू सुनते हैं, मईशत के हवाले से और मुल्की जो सियासी सूरत हाल के हवाले से उस पर बड़ी खुल कर गुफ्तगू करते हैं। अनवर खुर्शीद साहब को मैं खुशामदीद करता हूँ। बहुत शुक्रिया अनवर भाई प्रोग्राम में देखने के लिए। दूसरे हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान, आपका ताल्लुक़ एक सियासी जमात से है। शहर कराची की माजी में एक बड़ी चुनिंदा जमात हुआ करती थी और आजकल बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक है। सियासी जोड़ तोड़ का जैसे मैंने अभी तस्करा किया तो उसमें पेश है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, उसके मरकज़ी रहनुमा हैं गुलवर्दक खान साहब। तशरीफ़ फरमाए, मुअज़्ज़ज़ मेहमान को खुशामदीद कहता हूँ। बहुत शुक्रिया गुलवर्दक साहब प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। अनवर साहब, सूरत हाल आपके सामने, जैसे मैंने कहा कि ज़्यादा तो कुछ नहीं बदला है, बस वो जो इंफॉर्मेशन की जो तरसील थी वो थोड़ी सी तेज़ हो गई है। तो शायद ये कहा जा सकता है कि माजी में जो सियासी सूरत हाल रहा करती थी उससे थोड़ी सी सूरत हाल मुख्तलिफ है, वगरना लोग, चेहरे वही लोग हैं, वही पार्टियां हैं, वही सब कुछ है। और जैसे मैंने अभी अर्ज़ किया कि इन सब को आजमा के देखा जा चुका है, तसल्ली के साथ मौका भी मिल चुका है और नतीजा आपके सामने। इसके ऊपर मैं कुछ ज़्यादा नहीं कह पाऊँगा। मैं चाहूँगा ज़रा इसके ऊपर आप तजिया कीजिए। जैसे मैंने कहा कि इंतखाबात ही मसाइल का हल हैं, क्या आपको भी ऐसा महसूस हो रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
دیکھیں جی، ابھی جو انتخابات ہونے ہیں 8 فروری 2024 کو، جس کا اعلان ہو چکا ہے، اول تو پہلے یہ ہو پائیں گے کہ نہیں، تھوڑی سی اس پہ ہم بات کر دیتے ہیں کہ جہاں تک میرا خیال ہے یہ انتخابات نہیں ہو سکتے۔ اس پہ مختلف وجوہات ہیں۔ سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ پارٹیوں کا استحکام، پاؤں پہ نہ کھڑا ہونا۔ تمام پارٹیوں، کوئی بھی پارٹی اپنے پاؤں پہ صحیح طریقے سے نہیں کھڑی، اور خاص طور پر پاکستان مسلم لیگ نون۔ اور ہم صرف پیپلز پارٹی کو اگر نکال دیں بیچ میں سے، باقی متحدہ قومی موومنٹ ہو گئی یا تحریک انصاف ہو گئی، کوئی بھی اپنے پاؤں پہ اس وقت نہیں کھڑی۔ ان کو ابھی سب کو جوڑ توڑ چاہیے۔ تو اور خاص طور پہ وہ جو جس کا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، اس کو بھی جوڑ توڑ چاہیے، کیونکہ اس کے پاس اتنی میجورٹی نظر نہیں اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہی کہ وہ حکومت بنا سکے۔ تو یہ تو ہوگی پہلی بات، الیکشن کا شاید نہ ہونے کا وجہ۔ اور معیشت کو اوپر لانے کے لیے، صحیح کرنے کے لیے الیکشن بہت ضروری ہیں، کیونکہ جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے وہ صحیح طریقے سے کام کر سکتی ہے۔ آنے والے سب کو پتہ ہوتا ہے ہم 5 سال کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، بہتر سے بہتر کریں۔ ہیڈاکزم میں کبھی کسی قسم کا دنیا میں کوئی بھی کام ڈھاک پہ جیسے بری حکومت ہماری ہے ایسے نہیں ہو سکتا، کوشش کی جا سکتی ہے۔ تو لہٰذا الیکشن بہت ضروری ہے، اور پارٹیاں جو ہیں وہ الیکشن کے لیے اب ان کو سمپل میجورٹی کی کیا کہتے ہیں لالے پڑے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے پاس جتنی بھی پارٹیاں ہیں بشمول پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون، کیونکہ ان دونوں کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ملک گیر بڑی پارٹیاں ہیں۔ باقی جو پارٹیاں ہیں وہ فی الحال جو ہیں وہ جماعت اسلامی بھی یا جے یو آئی بھی کہہ لیں، مگر باقی جو پارٹیاں ہیں وہ تھوڑا سا کیا کہتے ہیں کہ ریجنل پارٹیاں بنی ہوئی ہیں، ان کی اپنی مرضی ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ نے ایک دفعہ کوشش کی تھی کہ ملک میں نکلنے کی، اور تاکہ ابھی ان کے پاس آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی کہ اے جے کے میں بھی شاید سیٹ ہے یا گلگت میں بھی، تو کوشش کی ہے نکلنے کی، مگر وہ والی ان کو اتنا ویلکم نہیں ہو سکا جتنا باقی 3 پارٹیاں ہیں، اور جماعت اسلامی اور جے یو آئی، کیونکہ ان کی سیٹس کم ہوتی ہیں ہمیشہ کی طرح سے، ان کو میں اس لیے آخر میں ان کا نام لے رہا ہوں۔ تو ان پارٹیوں کو سمپل میجورٹی چاہیے، نہ صرف وفاق میں بلکہ چاروں صوبوں میں بھی۔ تو سمپل میجورٹی کسی کے پاس آتی نہیں، کیونکہ بیسیکلی جو ہے ہمارا جو ہماری وہ بنیاد ہے نا وہی غلط ہے۔ ہم نے پتہ نہیں، مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتہ، شاید آپ مجھے بتا سکیں، 150-200 تو پولیٹیکل پارٹیاں ہوں گی۔ تو اب 150-200 پولیٹیکل پارٹیاں بنانا اور ان کو رجسٹر کرنا ہی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ قانون ایتھکس کے خلاف ہونا چاہیے کہ اتنی پارٹیوں کو آپ نے کر دیا۔ سارے ملکوں میں دیکھ لیں، جتنے بھی جمہوری ملک ہیں، اور آپ یو ایس اے کو دیکھ لیں، وہاں پہ 2 پارٹیاں آپس میں ان کے الیکشن ہوتے ہیں۔ ایون آپ دیکھ لیں یہ جو ہے انڈیا دیکھ لیں، میجر پارٹیاں 2 ہی ہوتی ہیں۔ یہ چھوٹی پارٹیاں جو ہوتی ہیں اس لیے بنائی جاتی ہیں کہ توڑ موڑ جوڑ توڑ کا مطلب ہی یہ ہے کہ چھوٹی پارٹیاں بنائی جاتی ہیں۔ آپ چھوٹی پارٹیوں کے بجائے ان کو آزاد چھوڑ دیں، اور وہ اپنے طور پہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس اپنے الیکشن لڑتے تو ہیں، مگر وہ بالکل ہو ہی نہیں، پارٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ پارٹی وہ ہونی چاہیے سب سے پہلے تو ابھی جو گزشتہ الیکشن ہے اس کے اوپر دار و مدار کر کے جس پارٹی کی کوئی سیٹ نہیں تھی وہ پارٹی کو بین کر دیا جائے۔ اب جس پارٹی کو ایک بھی سیٹ ملی اور کسی ایک صوبے کی بھی بے شک ملی ہے تو اس پارٹی کو رہنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اگلے سٹیپ پہ 5 سال 10 سال بعد یہ کرنا چاہیے کہ آپ اتنے پرسنٹ یا اتنی سیٹیں آپ لے سکتے ہیں نیشنل اسمبلی میں یا پروونشل اسمبلی میں، تو آپ کی پارٹی قائم رہی، ورنہ آپ ایٹومیٹکلی ڈیزالو ہو جائیں گے۔ اس طرح کر کے 5 10 15 سال میں یہ پارٹیاں کم ہو جائیں، پھر ہم کھل کے اپنا یعنی کہ الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ الیکشن کمپین ہوگی، 2 پارٹیاں، چلو 3 پارٹیاں کر لیں، اور تیسری پارٹی بھی عام طور پہ ہمیشہ، پہلے تو نہیں تھا ابھی دیکھا یہ گیا، تیسری پارٹی یہی ہوتا ہے کہ وہ جوڑ توڑ کے لیے کافی آتی ہے۔ پہلے متحدہ قومی موومنٹ تھی، ہم اٹھ کے ادھر جا رہے ہیں، ہم اٹھ کے ادھر جا رہے ہیں، ہم ناراض ہو کے باہر آ رہے ہیں، ہم راضی ہو کے اندر جا رہے ہیں، یہ چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد جب 2018 کا الیکشن ہوا تو
وہ یہ دو بڑی پارٹیاں یہ سامنے آ گئیں، کیونکہ 18 میں متحدہ قومی موومنٹ کو کافی نقصان پہنچایا گیا. جس نے بھی پہنچایا، جیسے بھی پہنچایا، بے شک ان کی اپنی لیڈرشپ نے پہنچایا، بے شک کسی اور نے پہنچایا، کسی ادارے نے پہنچایا، یا اس کی ان کو اپنی سیاست نے پہنچایا، یا اپنے لوگوں کے انٹیریئر جو ان کے تھے انہوں نے پہنچایا، مگر اس کو نقصان پہنچا کے اس کو توڑ دیا گیا، مختلف حصوں میں اس کو ڈال دیا. اب دوبارہ اس کو واپس لا رہے ہیں، تو دوبارہ بننے میں کچھ ٹائم تو چاہیے. تو متحدہ قومی موومنٹ کو بھی، اور اسی طرح پاکستان مسلم لیگ نون جو بالکل کھڑے لائن لگ چکی ہوئی تھی 2018 کے الیکشن کے بعد سے، پاپولیرٹی جتنی بھی تھی وہ چلی گئی ساری تحریک انصاف کے چیئرمین کو چلی گئی، پورے ملک کے اندر پاپولیرٹی اس کو چلی گئی، خود بخود چلی گئی اس کو. یہ نہیں کہ 2018 میں وہ ان کی اتنا ووٹ اینڈ سپورٹ تھی. خاص طور پر کراچی میں جتنی متحدہ قومی موومنٹ کی سیٹیں تھیں وہ ساری کی ساری پی ٹی آئی کو دے دی گئی، ان کے پاس چلی گئی، جیسی بھی گئی چلی گئی. مگر وہ ووٹر ابھی بھی اپنی جگہ پہ قائم ہے، ووٹر وہی ہے، ووٹر متحدہ قومی موومنٹ کے. اب اگر الیکشن، ہاں دوسری بات، پہلی بات ہے کہ الیکشن اگر ہوتا ہے، دوسری بات اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتا ہے، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے. ممکن اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوتا ہے تو کراچی میں تو میرے خیال سے کوئی پارٹی سیٹ نہیں لے سکتی متحدہ قومی موومنٹ کا. اور پورے پاکستان میں اس وقت جو میجارٹی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی ہے. تو لہٰذا اس چیز کو دیکھتے ہوئے اب کس طرح سے پوری کی پوری پلیٹ میں رکھ کے لاڈلے کو گورنمنٹ دی جائے، اس کے لیے کچھ تو کرنا ہوگا. میں آتا ہوں ذرا اس طرح کی بڑا امپورٹنٹ ٹاپک آپ نے اس کو چھیڑا. میں حاجی گلوردک صاحب کی طرف آتا ہوں. گلوردک صاحب، اب یہ سیاسی مفاہمتوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور یہ بھی ماضی میں دیکھتے آئے ہیں، یہ بھی کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ فرمائیے گا، میں کل دیکھ رہا تھا اسلام آباد میں ملاقات ہو رہی تھی، آپ کے رہنما جو ہیں وہ موجود تھے، اور مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ الحاق ہونے جا رہا ہے. اب اس کو کوئی بھی نام دیجیے، سیٹ ایڈجسٹمنٹ کہیے یا کسی بھی قسم کی آپ اس کو کہیں، بہرحال یہ ایک سیاسی اتحاد ہے. اور ماضی میں اس کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جو متحدہ قومی موومنٹ نے مطالبات رکھے تھے وہ پورے نہیں ہو سکے. اور پھر جیسا بھی انور بھائی نے نشاندہی کی کہ حکومتوں سے آنے جانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہے گا، اور تصویر ایسی بنتی دکھائی دے رہی ہے کہ سندھ کے اندر تو وہی سلسلہ رہے گا جو ماضی میں تھا، اور وفاق کے اندر اگر وہ آ جاتے ہیں تو پھر آپ بیچ میں اسی طرح اٹکے رہیں گے، ایسا محسوس ہوتا ہے. کیونکہ ماضی میں بھی یہی کچھ ہم دیکھتے آئے، مطالبات کی منوانے کے لیے بہت زیادہ تگ و دو جو ہے وہ کرنی پڑے گی. کیا نتیجہ اس کا نکلتا نظر آ رہا ہے، اور کیوں اس سیاسی اتحاد کی ضرورت جو ہے وہ پیش آ رہی ہے؟ میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت بہت مہربانی یاسر بھائی، جزاک اللہ آپ کا اور انور بھائی کا. دیکھیے، دن بہ دن پاکستان کی جو سیاست ہے، میرے خیال میں، میرے ذاتی رائے کہ یہ بدلتا رہتا ہے. وہ نہیں رہا جو برسوں سے ہارا تھا. ایک بڑی پارٹیاں تھیں، ان کی مسلط ہونا، انہوں نے حکومتیں قائم کرنا، یہ ایک رواج آتا آ رہا ہے 75 76 77 سالوں سے. میرے خیال میں اب وہ نہیں رہا، نمبر ایک. دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جیسے انور صاحب نے فرمایا کہ چھوٹی پارٹیاں بڑی پارٹیاں، یہاں پر ایک چاہے وہ سرائکی بیلٹ میں ہو، پنجاب کے بیلٹ میں ہو، خیبر پختونخوا کے بیلٹ میں ہو، بلوچستان کے بیلٹ میں ہو، یہاں پر ایک قبائلیزم بھی یہاں پر ہمارے اندر ایک، آپ جس کو جاگیردار بولتے ہو یا وڈرانزم بولتے ہو یا جو نام بھی دیتے ہو، یہ بھی ہمارے اندر ایک ناسور فٹ ہے ابھی تک. تو ٹھیک ہے، ابھی ہم لوگ شہر میں رہ رہے ہیں، لیکن شہر سے ہٹ کر کے وہاں پر کچھ ایسی مجبوریاں ہوتے ہیں جو وہاں پر جو ان کے قبائلی جو سردار ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں، مطلب میں ان نام نہیں لینا چاہتا ہوں، آپ کو پتہ ہے بہت سے پارٹی ہے جو ہمارے قبائلی سردار چلا رہے ہیں، وہ ان کے چیئرمین ہیں، اور ان کے وفاق میں ایک دو کا نمائندے بیٹھے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ بھی کچھ مجبوریاں ہوتا ہے، کیونکہ بڑے بڑے ایکڑوں کے حساب سے ان کی علاقے ان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں. اگر ان لوگوں کو آپ وفاق میں نہ لو، ان کے اپنے کوئی سبھی پارٹی نام ہو، ان کو آپ سپورٹ نہ کر لو، ان کو ترجیح نہ دو، یہ ریاست کی مجبوری ہوتا ہے. پھر ہمارے ایسے منافق لوگ ہیں کہ پھر وہ نہ بجلی چھوڑتے ہیں، نہ پانی چھوڑتے ہیں، نہ روڈ چھوڑتے ہیں، نہ مطلب آپ اگر ان کو سیٹ نہ دیا جائے تو وہ جیسے وہ گھر میں بچے کو اگر کھانا نہ ملے
تو پھر برتن توڑتے ہیں، وہ پھر بجلی کے تاروں کو چونتے، پتہ نہیں کیا کیا کرتے. ہمارے جو اکثر جو پارٹیاں ہیں وہ بالکل میں اس بات کو اگری کرتا ہوں کہ اسی طرح اس ملک کے لیے بجائے اس کے کہ ان کے پاس ایک شعور ہونا چاہیے، ان کو ایک ایجوکیشن مانگے، اپنے علاقے کے لیے تعلیم مانگے، صحت مانگے. نہیں وہ کوئی اس طرح کی چیز مانگتا ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی ہمیں وزارت دو، ہمیں سیٹ دے دو. نمبر ایک، ابھی ہمارے جو ملاقاتیں ہو رہی ہے یا جو اس کے بعد جو حکومت بن رہی ہے یا بنے گی، تو یہ تو ہم نے بار بار ایک بات کہا ہے کہ جی ہم نے وہ پاک ملک کے لیے تو ہم اپنے آپ کو ایک کریکٹ اور ایک سچا اور ایک ایماندار پاکستانی سمجھتا ہے، ایک وطن سمجھتا ہے. اس کے لیے جو قربانیاں ہم نے دی ہے، جو قربانیاں ہماری لیڈرشپ نے دی ہے، یہ تاریخ گواہ ہے اسی ملک کے لیے. اب آتے ہیں ایک سیاسی پولیٹیکل ایشوز کے اوپر. اس کے اوپر اگر اس بڑے پارٹیوں کے ساتھ ہم بیٹھے نہیں، ہم بات نہیں کریں، تو آپ ہمیں بتا دیں ہم کس کے ساتھ بات کریں اس ملک میں، کن کے ساتھ ہم بیٹھیں. اگر وہ محمد کو چنتے ہم لوگ محمد کے ساتھ بیٹھ دیتے بات کرتے، اگر وہ احمد کو چنتے تو ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے، اگر وہ مدثر کو چنتے تو ہم ان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کریں. دیکھو کچھ ایسی باتیں ہوتا ہے کہ ہمارے کچھ سیاسی مجبوریاں ہوتے ہیں، یہاں پر ہمیں فالو کرنا پڑے گا. ہمیں سوال یہ کہ نتیجہ کیا نکلے گا، نتیجہ کہ سیاسی اتحاد بنے نا اور ان جماعتوں کے ساتھ بنے. نتیجہ ہمیں ہم تو دعا گو ہے کہ اللہ پاکستان کو قائم دائم رکھے اور ان کو اچھے ایک مخلص لیڈرشپ دے دے. نتیجہ یہ نکلے ہمارے نتیجے ہم مثبت نتیجے کے خواہش مند ہیں، ہم ایک اچھے نتیجے کے خواہش مند ہیں، لیکن بالخصوص ہمارے سندھ پر اور کراچی پر ہماری نظر ہے کہ اس کراچی میں جو کراچی کے عوام کے جو حقوق ہے وہ دیا جائے یہاں پر. حاجی صاحب میں گفتگو جاری رکھتا ہوں، آپ کی طرف واپس آؤں گا. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مختصر سی بریک یہاں پر لینی ہے، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. پروگرام میں ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. معزز مہمان تشریف فرما ہیں اور ان سے ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے گفتگو ہو رہی تھی. معزز مہمانوں میں انور خورشید صاحب تجزیہ کار کی حیثیت سے موجود ہیں، اور گلبردہ خان صاحب جو ہیں وہ سیاسی جماعت کی نمائندگی کر رہے ہیں، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی. بریک پہ جانے سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک سوال رکھا گیا تھا جس میں یہ جو اتحاد بننے جا رہا ہے اس حوالے سے بات ہو رہی تھی. حاجی صاحب میں چاہوں گا ذرا اس پہ مزید بات کر لی جائے. جو سوال میرا تھا اس کا جواب نہیں مل سکا کہ اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور یہ جو سیاسی اتحاد ہیں اس سے پہلے بھی بنتے اور ٹوٹتے رہے ہیں، تاہم مسائل جوں کہ توں اپنی جگہ موجود ہے. اور اس وقت جو بات ہو رہی ہے 18ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کہ جو ایک رکاوٹ اب تصور کی جاتی ہے، جو کہ ماضی میں ایک بڑا اچھا خیال سمجھا جاتا تھا، اس کا کیا نتیجہ نکلے گا، اور اس کے اوپر پھر اکثریت کی رائے لینا، ان کو ایک جگہ جمع کرنا، یہ کیسے کوششیں جو ہیں وہ کارگر ثابت ہوں گی. میں چاہوں گا ذرا اس پہ گفتگو کیجیے. جی دیکھیے صرف بھائی اتحاد کی اگر بات کی جائے، دیکھیے ہم لوگ ایک پارلیمانی سیاست کر رہے ہیں اور ایک سیاسی پارٹی سے ہمارے تعلق ہے. پاکستان میں جیسا آپ صاحبان نے پہلے ذکر کیا تھا کہ یہاں پر میجورٹی کسی کے پاس اتنا ہے نہیں کہ وہ ایک جیسے چائنا میں، جیسے اور ملکوں میں کہ بھائی وہ ایک پارٹی بنایا جائے بس وہی حکومت کر لے. یہاں پر ملا کر کے جیسے میں نے پہلے کہا کہ کچھ وڈیرے، کچھ سردار، کچھ نواب، کچھ خان مل کر کے سیاسی آدمیوں کے ساتھ مل کر کے حکومت بنایا جائے اور اس علاقے کی خدمت کرے. تو اس کے لیے تو ضروری ہے کہ اتحاد ہم لوگ ان سے کر لیں گے جو پاکستان کے لیے اچھا ہوگا. پاکستان پر سندھ کے لیے، سندھ بالخصوص کراچی کے لیے جو عوام کو ریلیف، جیسے کہ میں صرف ہماری پارٹی اس وجہ سے صرف کراچی یا سندھ کی نام نہیں لے رہے، ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ سارے پاکستان میں جو حق ہے وہ حقدار کو پہنچ جائے. لیکن اب اس کو تھوڑا سا میں آگے لے چلتا ہوں کہ اتحاد، آپ نے اتحاد کی بات کی نا کہ اتحاد ضروری ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اچھا نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ ان کا یہ نکلے گا کہ ہم 18ویں ترمیم کی آپ نے بات کی، ہمارے خواہش یہ، کوشش یہ کہ بھائی اس دفعہ ہمیں وزارتیں نہیں چاہیے. دیکھیں جو بھی
फेडरल सतह पर वफाक की सतह पर जो हुकूमत में आएगा हम उसको वेलकम करेंगे। हम देखो जो उसका हिस्सा बन जाएंगे ना, नहीं उनका उसको मदद देंगे। तो क्या करेंगे हमसे बड़े बड़े जमात इस्लामी वाले, जमात उलमा इस्लाम वाले वो इससे बनते हैं, तो हम फिर क्या बैठ जाए उनके बाइकाट करें? नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन कहने के मतलब ये हम ये चाहते हैं कि भाई जो वज़ीर आला का और वज़ीर आज़म के जो इख्तियारात हैं वो गली कूचों में एक आम मिडल आदमी के घर पे आ जाए, उनके दहलीज पे आ जाए, ठीक है, ताकि उनको जो ओरिजिनल जो डेमोक्रेसी है, जो जमहूरियत है वो मिल जाए। हमारी ख्वाहिश ये, हम तो ये नहीं कहते हैं कि भाई अभी बहुत से सियासी पार्टियां हैं वो तो सिर्फ सीट के लिए लड़ते हैं, वो कहते हैं हमें सीट दे दो। हमें वो सीट नहीं चाहिए। जो गलतियां हो चुके होंगे, हमसे भी हो चुके हुए, लेकिन और पार्टियों से ज़्यादा हो चुके होंगे, हमने भी गलतियाँ, लेकिन इसके बाद वो इम्कान अब नहीं रहा जो गलती करेगी। इंशाअल्लाह ताला ये आवाम की और कौम की और मुल्क के मफाद की इम्कान पाकिस्तान रहेगी। ठीक है। अनवर साहब ये फरमाइए, अभी जैसे मेहमान ने तस्करा किया कि उनको उम्मीद नज़र आ रही है, साथ में एक उन्होंने एक बात कही कि हम वजारत ज़फ़ा नहीं लेंगे, वो जो हमारे बुनियादी हुकूक हैं, कि जैसे भी 18वीं आईनी तरमीम के हवाले से आपके इल्म में यकीनन होगा कि ये चाहते हैं कि उसको ख़त्म किया जाए, फेडरेशन को मजबूत किया जाए, वफाक मजबूत होगी, निचली सतह तक जो है वो फंड्स की तरसील आसानी हो जाएगी, यकीनी उसको बनाएगी, और फिर लामहला ये जो कराची के मसाइल जिसका भी तस्करा कर रहे हैं ये खुद ब खुद हल होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, माजी में ऐसा तासुर ये मिलता था या दिया जाता था कि जब सूबों को खुद मुख्तार बनाया जाएगा तो मसाइल हल होना शुरू होंगे, लेकिन कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है वो करामत साबित नहीं हो सकी। क्या आपको लगता है कि इनके मुतालबात दुरुस्त हैं? ये जो सियासी इत्तेहादी आप करने जा रहे हैं, जो माजी में भी कर चुके हैं, उसके कोई खातिर खान नताइज नहीं निकले, तो इनका मुस्तकबिल क्या नज़र आ रहा है, ये फरमाइए ज़रा। जी यासिर साहब, इसको हम ज़रा थोड़ा सा बहुत ही ऊपर से देखते हैं, हॉकाई से देखते हैं। इसके इन दो मुतालबात जो हैं, जो भी हुकूमत आएगी उसके साथ हम मिलेंगे और 18वीं तरमीम को ख़त्म करने की बात है। ये दोनों बातें मुत्तहदा कौमी मूवमेंट की 100% सही हैं कि अगर ये जो भी हुकूमत आती है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आती है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आती है और कोई नहीं आती, तो ये अगर ये दो आती हैं, इन दोनों में से जिसके साथ भी आती हैं तो उसके साथ ये मिल जाते हैं, और अपेरेंटली नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आएगी तो उसके साथ ये अताअत कर रहे हैं, तो वो अताअत कोई अपने ज़ात की खातिर, पार्टी की खातिर नहीं कर रहे, वो अवाम की खातिर कर रहे हैं। क्योंकि 2022 में जिस वक़्त तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ अदम एतमाद आई थी, वो गुस्से में असम्बली से बाहर आ गए थे इस्तीफ़े दे के, जो कि डेमोक्रेसी में उन्होंने गलत किया, डेमोक्रेसी की रूह से। अगर वो बाहर ना आए होते, एक स्ट्रॉन्ग सी अपोजिशन के तौर पे अंदर रहते 16 महीने में, तो जो 16 महीने मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है वो ना होता। तो इस तरह अगर ये उनके साथ नहीं मिलते किसी भी सूरत में, वो कहते हैं कि जी वो तो करप्ट लोग थे, उनके ऊपर एवन फील्ड लगा हुआ है, उसके ऊपर पानामा केस लगा हुआ है, वो वज़ीर आज़म बन गया है, और वो यानी कि कहें कि जी उनके ऊपर अरबों की करप्शन है और उनके केसेस चल रहे हैं, दोनों भाइयों के, मरियम नवाज़ के लादा केसेस चल रहे हैं, हमजा के लादा चल रहे हैं। अगर ये बातें ले के मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बैठ जाती है और उसके साथ मिलती नहीं और अपोजिशन में बैठ के करेगी क्या, कोई फ़ायदा नहीं होगा मुत्तहदा कौमी मूवमेंट को, नहीं कराची और हैदराबाद के अवाम को ख़ास तौर पे कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अवाम की फ़ायदे की खातिर, वोटर सपोर्टर के फ़ायदे की खातिर, उनकी वेलफेयर की खातिर अगर ये जो भी हुकूमत आती है उसके साथ मिलते हैं तो ये बेहतर है। दूसरी बात है 18वीं तरमीम की जो 18th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये एक इंतहाई, जिस वक्त ये इसको सोचा गया था और बड़ा अच्छा इसका सोचने की बात अच्छी थी सही तरीके से, और इस पर अमल दरामद हुआ, ये तरमीम आ भी गई और उसमें जो सूबे हैं वो खुद मुख्तार हो गए। मगर यहाँ पे हुआ ये कि इस तरमीम के बाद ऐसे हुआ कि जैसे आम एक लेमैन मुहावरा सा है कि बैठने की जगह दी और लेटने की बना ली, बल्कि यहाँ पे तो ऊपर उन्होंने कंबलों के बजाय रज़ाइयाँ भी ओढ़ रही हैं। यानी कि इतना इसको गलत तरीके पे इस्तेमाल किया गया 18th अमेंडमेंट को, खुद मुख्तियारी को, जो मैं बता नहीं सकता। तो लिहाजा ये 18वीं तरमीम जो है ये बिल्कुल ख़त्म होनी चाहिए। मगर अगर आप
جاتے ہیں آگے فیوچر میں جاتے ہیں، اور اگر میں بار بار اگر سے شروع کرتا ہوں، اگر 8 فروری کو الیکشن ہو جاتا ہے اور پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت آ جاتی ہے اور متحدہ قومی موومنٹ، جماعت اسلامی، JUI اور وغیرہ اس کے ساتھ مل جاتے ہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کہیں پہ بھی جا کر اس نتیجے پہ نہیں پہنچیں گے کہ کنسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کو ختم کر سکتے ہیں. ان کو 2/3 میجورٹی نہیں ملے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی اتنی سیٹیں مل جائیں گی، دے دی جائیں گی، کچھ بھی ہوگا کہ وہ 2/3 میجورٹی پہ بات ہو ہی نہ سکے. یہاں پہ ہوگی سینٹ سے ہوا صدر. تو یہ 18ویں ترمیم مجھے ختم ہونی نظر نہیں آتی، کیونکہ یہ بھی ایک ہتھیار ہے، یہ ڈبل ایج ویپن ہے کہ آپ کے اوپر بھی استعمال ہوتا ہے اور آپ اس کو اگینسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور یہ اسی طرح 5 سال گزر جانے ہیں، دل بھی میرا یہ کہتا ہے، دماغ بھی میرا یہ کہتا ہے اور ضمیر بھی میرا یہ کہتا ہے کہ یہ ختم ہونی چاہیے، مگر مجھے لگتا نہیں ہے کہ یہ 18ویں ترمیم ختم کروا سکے گی متحدہ قومی موومنٹ یا پاکستان مسلم لیگ نون. وہ خود ہی مجھے لگتا ہے کہ اپوز کریں گے اس کو کہ ختم کرنے میں. یہی انڈیکیشن جی وہ مل رہی ہیں، اور ماضی میں بھی ایسا ہی کچھ ہم دیکھتے آئے ہیں اہم معاملات کے اوپر. میں نے اسی لیے ان کی خدمت میں یہ سوال رکھا تھا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے. بہرحال شاید ہر شخص اتنا دور اندیش نہ ہو، لیکن یہ جو سیاسی جو تجربات ہیں جو ماضی قریب میں رہے ہیں، اس سے میرا خیال یہ ہے کہ اب سیکھ جانا وقت کی ضرورت ہے. اچھا یہ فرمائیے گا، یہ عام انتخابات کے حوالے سے ابھی تک ابہام پایا جاتا ہے. بڑی عجیب سی بات ہے کہ جس شخص سے بھی اس بارے میں بات ہو رہی ہے وہ، جیسے بھی انور بھائی نے لفظ استعمال کیا، اگر ہو جاتے ہیں، ابہام موجود ہے. آپ کیا سوچ رکھتے ہیں، اور اگر عام انتخابات کا انعقاد ہو ہی جاتا ہے تو اپنی پوزیشن کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ابھی جو حالیہ نتائج سامنے آئے ہیں ضمنی انتخابات کے اندر یا دیگر انتخابات کے اندر، وہ تسلی بخش یقیناً آپ کے لیے نہیں ہوں گے. ذرا فرمائیے گا. یاسر بھائی، میں بھی یہ سنتا آ رہا ہوں 2-2.5-3 ماہ سے کہ عام انتخابات ہو رہے نہیں ہو رہے، عام انتخابات ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا. تو اس کے پس منظر کسی نے واضح طور پر نہیں بتایا ہے کہ عام انتخابات کیوں، اس کے اندر ڈاٹ کیوں آیا ہوا ہے کہ ہو رہے یا نہیں ہو رہے. میرے خیال میں جتنا میرا ذاتی سوچ ہے کہ مہینے ڈیڑھ میں ہم سے 25-26 ہزار کلومیٹر دور کدھر انتخابات ہونے والے. ہمارے انتخابات سے پہلے کسی ملک کا انتخابات ہونے والا ہے. ان کو دیکھ کر کے کیا ہو، دیکھو ہم نے پہلے بھی یہ کہا ہے کہ جو ہمارا جو پالیسی ہے، ہمارے جو پولیٹکس ہے، جو سیاست ہے، یہ مغربی ممالک سے اور آس پڑوس سے ملے ہوئے ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے پھر ہر فیصلہ کرنا ہے یہاں پر، یہ ملکی مفاد کے لیے. ایک اور پہلو ہے جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ کسی اور کو دیکھتے ہوئے پھر نتیجے یہاں پر ہاں دیکھو وہاں پر کچھ ایسی باتیں ہوتا ہے نا کہ نہیں کرنا چاہیے، بس آپ ہمارے لاڈلے ہو، ابھی تو ہم کر لیتے ہیں آپ کے پروگرام میں باتیں. تو ان کو دیکھ کر کے پھر دیکھیں گے کہ اگر وہاں سے کیسے گلٹی بچتا ہے، اسی ہم لوگ پھر انتظار کیجیے اور دیکھیے والی پالیسی ہے. اچھا بالکل ٹھیک ہے، میں سمجھ سکتا ہوں، کوشش کرتا ہوں اس کو سمجھنے کی. بہرحال اس کے اوپر مزید گفتگو کی جا سکتی تھی، لیکن وقت جو ہے وہ یہاں پر سیگمنٹ کا جو ہے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. میں بڑا شکر گزار ہوں انور خورشید صاحب کا، حاجی گلوردہ خان صاحب کا. کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ یہ جو ایک بات میں کر رہا تھا، رات کو ہمارے گھر میں کچھ مہمان آئے تو ان کا کچھ ذاتی معاملات تھا، تو میں نے ان کو بھی یہ بات بولا اور میرے ذہن میں تھا کہ میں پروگرام بھی اس بات کو، ہاں جی، یہ کہ یہ جو قابض ہے یہاں پر، جو لوگ قابض ہیں جو 18ویں ترمیم نہیں ہونے دے رہے، ان کو میں نے مذاق میں ان بھائیوں کے یہاں پر ایک سوسائٹی، الریاض سوسائٹی، پتہ نہیں کیا یہاں ادھر آس پاس ہے دراجی میں، تو ان کے اوپر ایک کدھر سے آیا ہوا شخص مسلط ہے، ان کے چھوٹا سا پلاٹ تھا اس کے اوپر. تو میں نے ان کو کہا یہ بالکل 18ویں ترمیم کی طرح اس نے پکڑا ہوا ہے، نہیں چھوڑ رہا ہے ناجائز طریقے سے. تو اسی بات کو انشاءاللہ تعالی ہم لوگ اس کو چھین کر لے لیں گے اور لوگوں کے دلیز پر لا دیں گے 18ویں ترمیم انشاءاللہ تعالی. تو یہ جناب اپنا سیگمنٹ اختتام کو پہنچتا ہے، اور دوسرے سیگمنٹ کی طرف بڑھنا ہوگا. اس سے پہلے ایک وقفہ ہے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.